क्यों भाई छेड़छाड़ कर रहे हैं? कौन सा? छेड़छाड़ ना करें। आपका नाम आ रहा है सामने शायद। ये। हाँ, छेड़छाड़ ना करें, रिकॉर्डिंग चल रही, चलने दें, छेड़छाड़ ना करें। अब जब 5 दिन चलती है तो 5 दिन के अंदर क्या पूरे दिन खुली रहती है? नहीं, पूरे दिन नहीं खुलती है। बल्कि इस 5 दिन के अंदर भी तकरीबन 6 से 7 घंटे के आसपास मार्केट खुलती है। 6 से 7 घंटे के आसपास मार्केट खुलती है। अब वो 6 से 7 घंटे कौन कौन से होते हैं? तो उसमें 3 सेशन बनाए गए। उसमें क्या बनाए गए? 3 सेशन बनाए गए। नंबर 1 सेशन जो होता है वो तकरीबन 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक का होता है, जिसको हम बोलते हैं प्री ओपनिंग सेशन। क्या बोलेंगे? प्री ओपनिंग सेशन मतलब ये होता है मार्केट खुलने से पहले का वक्फा, 15 मिनट को पहले का वक्फा। और फिर 9:15 से लेकर के 3:30 तक का वक्त होता है, इसको हम बोलते हैं रेगुलर ट्रेडिंग सेशन या नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन। यानी वो वक्फा जिसके अंदर ट्रेडिंग की जाती है, असल मार्केट का वक्त यही होता है। उसके बाद में एक वक्फा और बनाया था 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। इसके अंदर इसलिए बनाया जाता है, ये पोस्ट क्लोजिंग सेशन, यानी मार्केट बंद होने के बाद का वक्फा। तो 3 वक्फे हो गए। एक तो मार्केट का वक्फा हो गया, और दूसरा वक्फा जो है वो सॉरी, एक तो मार्केट का वक्फा हो गया, और एक वक्फा जो वो मार्केट का खुलने से पहले कुछ देर का वक्फा होगा, और मार्केट खुलने के बाद का कुछ देर का वक्फा होता है। ये 3 सेशन हो जाते हैं मार्केट के अंदर। समझ गए? पेमेंट कर दी है, क्लास में भी ऐड कर दिया, पर्सनली मैसेज भी भेज दिया, ग्रुप में डाल दिया, पूछ रहे क्लास कब से स्टार्ट हो रही। इतने फिक्रमंद लोग होते हैं। इसमें लीजिए कि लोगों से उनसे ज्यादा तो मुझे फिक्र करनी पड़ती है कि इनका सबक न छूट जाए। समझ गए? अब पूछ रहे क्लास कब से होगी। सब कुछ कर दिया, ग्रुप में ऐड हैं, और मतलब जो है 2 मरतबा टेलीग्राम की लिंक भी दे दी है। इतने सारे मैसेजेस भी डाल दिए, सब कुछ कर दिया है। समझ गए? लेकिन पूछ रहे क्लास कब होगी। चलिए, क्या कर सकते हैं इसके लिए? सीना ही पीट सकते हैं, और क्या करेंगे इसके लिए? अब इतने सूफी अगर हैं तो भाई सूफी रहिए, हम क्या करेंगे इसके अलावा? कुछ थोड़ी ना कर सकते हैं। पर ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री से हम खत लिखवा करके आपको भेजेंगे कि हाँ जनाब मोहतरम जनाब आली, इतने तारीख से कोर्सेज का आगाज होने जा रहा है, आपसे गुजारिश है कि अपना कीमती वक्त फारिग, ऐसे कोई नहीं करेगा। चलिए, मैं क्या कह रहा हूँ, वो ऊपर से डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 3 औकात के अंदर मार्केट को बांटा गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्पेशल दिन भी होते हैं साल के अंदर जिनके अंदर मार्केट खुलती है। वो कौन से स्पेशल दिन होते हैं? एक तो होता है बजट का दिन, जिस दिन हुकूमत बजट पेश करती है उस दिन मार्केट को स्पेशली खोला जाता है कुछ घंटों के लिए। और इसी तरीके से एक और होता है दिवाली का दिन। क्योंकि ये गैर गैर मुस्लिमों के यहाँ बड़ा मुबारक दिन माना जाता है, इसलिए उस दिन भी मार्केट को क्या किया जाता है? खोला जाता है। समझ गए? और कुछ घंटों के लिए ट्रेडिंग को ओपन किया जाता है, और उसको मुबारक दिन मानते हैं, इसलिए ये अमल किया जाता है, तो उनके लिए बरकती दिन होता है। ठीक है। और इसके अलावा छुट्टी कब कब रहती है? मैंने बताया शनिचर और इतवार को रहती है। और इसके अलावा जो त्योहारात होते हैं, जैसे बहुत सारी सरकारी छुट्टियां होती है, तो उन दिनों के अंदर भी शेयर मार्केट की ट्रेडिंग बंद रहती है। अब इसके रेगुलर कैलेंडर अगर आप देखना चाहोगे तो गूगल कर लोगे कि शेयर मार्केट हॉलीडेज कैलेंडर लिख के डालोगे तो कैलेंडर आ जाएगा, उसमें पूरा लिखा रहता है किस किस दिन मार्केट बंद रहेगी साल के अंदर। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। समझ गए? लेकिन ये उस उमूमी बात मैंने ज़ाब्ता बता दिया किस किस दिन मार्केट बंद रहेगी। और जिस दिन खुलेगी उसमें मैंने बताया जिस 6-7 घंटे खुलेगी उसमें 3 वक्त बनेंगे। प्री ओपनिंग सेशन, रेगुलर ट्रेडिंग सेशन, पोस्ट क्लोजिंग सेशन। समझ गए? मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी एक दुकान है। देखिए 3 सेशन क्यों बनते हैं, देखिए मैं आपसे पूछता हूँ। मसलन आपके पास एक दुकान है, तो उसमें भी आप देखते हो कि 3 सेशन बनता होगा। आपकी भी तो एक दुकान मार्केट में होगी। आप मसलन सामान को बेचना शुरू करते हैं 10 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक। ये आपकी मार्केट का, आपकी दुकान खोलने का वक्त है, एक मिसाल में दे रहा हूँ। तो इस 10 बजे से पहले भी तो आप आधा घंटा पहले आ जाते होंगे। यानी अगर रेगुलर टाइम 10 बजे से, तो आप 9:45 या 9:30 बजे आ जाते होंगे। दुकान की सफाई साफ सफाई करते होंगे, मसलन 9:30 पे आप 9 बजे आप आ गए, दुकान की साफ सफाई वगैरह किए, और सब कुछ झाड़ू पोछा किया, सब कुछ किया। और उसके बाद में जब आप दुकान बंद करते होंगे, तो जाहिर सी बात है जब 8 बजे बंद कर रहे हैं तो अब आधा घंटा फिर आखिर में भी तो लेते होंगे, 8:30 से ले 8:30 तक या 9 बजे तक, आधा एक घंटा दुकान को अंदर माल लगाना, फिर शट करना, फिर ताला लगाना लेते हैं। तो कितने सेशन मिल जाते हैं? 3। एक तो पूरा मार्केट जिसमें आप माल बेचेंगे खरीदेंगे, और बकिया 2 सेशन, एक उससे पहले साफ सफाई करने का सब कुछ का, और एक उसके बाद का माल को अंदर सेट करना। तो ऐसे यहाँ पर भी 3 सेशन हुआ करते हैं। जब इतनी बात समझ गए तो अब आगे मैं समझाने वाला हूँ इन 3 सेशन की मजीद में तफसील समझाने वाला हूँ। इन 3 सेशन की मजीद में क्या करने वाला हूँ? तफसील समझाने वाला हूँ। उसकी तफसील समझने से पहले आप दरअसल 2 इस्तिलाहात समझिए। 2 इस्तिलाहात क्या हैं? शेयर मार्केट के अंदर 2 इस्तिलाहात यूज की जाती हैं। एक इस्तिलाह है जिसको हम बोलते हैं एम वो, और एक इस्तिलाह जिसको हम बोलते हैं ए एम वो। क्या? एम वो और ए एम वो। अब इसको क्या बोलते हैं समझिएगा। एम ओ का मतलब होता है मार्केट आर्डर, और ए एम ओ का मतलब होता है आफ्टर मार्केट आर्डर। इसको समझने से पहले एक मिसाल के जरिए से पहले मैं वादे करता हूँ, फिर इसको आप सुनिए। देखिए मसलन आपके गांव के अंदर एक बाजार लगती है,
اور وہ بازار لگتی ہے صبح 6 بجے سے لے کر کے دوپہر 12 بجے تک. کب تک لگتی ہے؟ صبح 6 بجے سے لے کر کے دوپہر 12 بجے تک وہ کیا لگتی؟ بازار لگتی ہے. تو مارکیٹ کا وقت کتنے بجے سے ہوا بازار کا؟ صبح 6 سے لے کر شام دوپہر کے 12 بجے تک، یہ مارکیٹ کا وقت ہوا. اچھا، اب آپ کو مثلا ایک موبائل خریدنا ہے، موبائل کی وجہ کچھ اور، چلیے موبائل ہی لے لیجیے، اس میں موبائل بکتے ہیں سیکنڈ ہینڈ. چلیے میں ایک مثال لے لیتا ہوں. آپ اپنے نوکر سے یا اپنے غلام سے یا اپنے کسی متعلق سے کہیں گے کہ 1,000 روپے 10,000 روپے لو اور کل موبائل مجھے خرید دینا، یہ میرے لیے جاؤ کیا کرو، موبائل خرید لاؤ. تو جس وقت یہ آرڈر آپ اس کو دے رہے ہو، کس کو دے رہے ہو آرڈر؟ کوئی بھی آپ کا تابع دار، آپ کا فرما بردار، جس کو بھی آپ آرڈر دے رہے ہو جو آپ کے کام کے لیے ہے، جس کو آپ آرڈر دے رہے ہو، تو اس کی دو صورتیں بنیں گی. یا تو یہ آرڈر آپ رات میں ہی دے دیتے ہو کہ یہ 10,000 روپے رکھو، صبح جانا 9 بجے 6 بجے سے مارکیٹ کھلے گی اور 1 گھنٹے بعد یعنی تم 7 بجے جانا اور میرے لیے ایک موبائل خرید لینا. رات میں ہی آپ نے اس کو دے دیا اور آپ سو گئے اطمینان سے. سمجھ گئے؟ تو اس کو ہم بولتے ہیں اے ایم او. کیا بولیں گے؟ یعنی آفٹر مارکیٹ آرڈر. یعنی ابھی مارکیٹ بند ہے، اس وقت میں آپ آرڈر دیا ہے، یعنی مارکیٹ کا وقت ابھی نہیں چل رہا، مارکیٹ کے بعد کا وقت چل رہا ہے، تو اس وقت میں آپ نے آرڈر، اس کو ہم بولیں گے اے ایم او. اور اگر مارکیٹ کے وقت میں دیا، مثلا صبح 6 بجے سے 9 بجے 12 بجے تک جو مارکیٹ کھلی رہتی ہے آپ کے گاؤں کی بازار، تو آپ نے آرڈر اس ٹائم میں دیا، صبح 7 بجے 8 بجے 9 بجے 6 بجے، یعنی مارکیٹ کھل چکی ہے، اس وقت آپ اپنے بچے سے یا اپنے کسی نوکر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لے آؤ موبائل 10,000 روپے لے کر کے. تو اس کو ہم بولتے ہیں ایم او یعنی مارکیٹ آرڈر. تو ایسے ہی شیئر مارکیٹ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جو 9:15 سے لے کر کے اور تقریباً جو 3:30 بجے تک کا جو وقت ہوتا ہے، اس کے اندر اگر ہم کوئی شیئر خریدتے ہیں، کہ کوئی شیئر کے لیے آرڈر لگاتے ہیں خریدنے کا بیچنے کا، تو اس کو ہم بولتے ہیں ایم او. اور اگر اس کے بعد یعنی 4 بجے کے بعد سے لے کر کے تقریباً اگلے دن 8:57 تک 59 کے آس پاس تک اگر کوئی ہم آرڈر لگاتے ہیں، تو اس کو ہم بولیں گے اے ایم او یعنی آفٹر مارکیٹ آرڈر. سمجھ گئے کہ سمجھ گئے؟ اب یہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ یہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ صرف لوگ صبح ہی، عام طور سے غلط فہمی لوگ دماغ میں پائی جاتی ہے کہ نہیں اسکرین پر لے کر کے بیٹھے رہنا گھسے رہنا، ایسا کچھ نہیں. بلکہ بہت سے لوگ راتوں کے اندر بھی آرڈر لگاتے ہیں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، راتوں کے اندر بھی کیا کرتے ہیں، آرڈر لگا کر کے اپنا سو جاتے ہیں. آج ہی میں مدرسے میں بیٹھا ہوا تو کہنے لگے اس کے اندر میں نے سنا بہت گھسے رہنا پڑتا ہے، 24 گھنٹے اسکرین کے اوپر بیٹھ. میں نے کہا یار کتنی غلط فہمی لوگوں کے دماغ میں پیدا کر دی گئی ہے، مطلب دور کر پانا بھی بڑی معمولی بات نہیں ہے. تو ایسا کچھ نہیں، لوگ رات میں بھی آرڈر لگاتے ہیں اے ایم او کی شکل میں یا ایم او کی شکل میں. سمجھ گئے کہ سمجھ گئے؟ تو ان دونوں کو آپ نے سمجھ لیا. اب ذرا سا ان کو سمجھنے سے سمجھ لیا تو اب ذرا سا ان اوقات کی تفصیل آپ دیکھیے. 9:15 سے لے کر کے 9 بجے سے لے کر کے جو 9:15 تک کا جو 15 منٹ کا جو یہ وقفہ، اس میں 3 قسمیں بنائی گئی. پہلی قسم جو بنائی گئی وہ ہے 9 بجے سے لے کر کے 9:08 تک. اس کو ہم بولتے ہیں آرڈر کلیکشن پیریڈ. کیا بولیں گے؟ آرڈر کلیکشن پیریڈ بولیں گے. سن لیجیے، یعنی آرڈر جمع کرنے کا پیریڈ. آرڈر کو ہم جمع کریں گے، یعنی کوئی آدمی 9 بجے سے لے کر 9:08 تک کسی چیز کو خریدنے کا بیچنے کا آرڈر ڈالنا چاہے تو وہ ڈال سکتا ہے. سمجھ؟ یعنی آرڈر کلیکشن کیے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں، جمع کیے جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ اور 9:08 سے لے کر 9:12 تک کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں پرائز میچنگ پیریڈ یا پرائز میچنگ سیشن کہہ لیجیے، پیریڈ کہہ لیجیے. یعنی پرائز کو میچ کیا جاتا ہے. اب ذرا پرائز کو میچ کیسے کیا جاتا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے دو چیز آپ سمجھیے. دیکھیے عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ صرف جب شیئر مارکیٹ کھلی ہوتی تو ہی ریٹ نہیں اوپر نیچے نہیں جاتا ہے، بلکہ جب شیئر مارکیٹ بند ہوتی تب اس کے بعد بڑے بڑے فیصلے نظر آتے ہیں آپ کو، اور اس کا سیدھے اثر صبح دکھتا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ اسکرین پہ رہنا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ سب دن اور رات، مطلب تقریباً وہ ساری چیزیں اس کا افیکٹ اگلے دن نظر آتا ہے. مثلا ہوتا کیا ہے کہ راتوں رات کسی کمپنی کی کوئی اچھی خبر آ جائے کہ کمپنی کے رزلٹ اچھے آ گئے یا کمپنی کے تعلق سے کوئی پوزیٹو نیوز آ گئی، سمجھ گئے؟ تو راتوں، یا جنگ بندی ہو گئی، جیسا کہ آج ہی کے رات میں یہ واقعہ پیش آیا، کل کی رات میں، چونکہ ٹرمپ نے اور ایران نے کچھ معاہدات کے لیے بھی جمعے کو سائن ہونے والی ہے. اب ہمیں تو لگتا نہیں کہ ہو پائے گی، لیکن اگر ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا ہم سب کے لیے. سمجھ گئے؟ تو اب کیا ہوتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب پوزیٹو کوئی نیوز آتی ہے تو راتوں رات لوگ مطلب پوزیٹو ہو جاتے ہیں اور مثبت ذہن کے ساتھ میں بائی کے آرڈر ڈال دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ بہت سے لوگ بائی کہ مطلب آج مارکیٹ اوپر جائے گا. آج اس کا نتیجہ یہی تو نکلا کہ آج جیسے ہی مارکیٹ جب اوپن ہوئی سٹ سے، تو ایک دم سے پرائز کافی اوپر ہائی لیول پہ جا چکی تھی. مطلب اوپن ہونے سے پہلے ہی پہنچ گئی تھی پرائز. وہ سب رات میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ جب رات میں بہت زیادہ ڈیمانڈ کے آرڈر لگ جاتے ہیں تو ریٹ اوپر بھاگ جاتا ہے. اور اگر کمپنی کے تعلق سے یا مارکیٹ یا عالمی لیول پر کوئی خراب نیوز آ جائے، مثلا جنگ ہو جائے، دوبارہ سے چھڑ جائے، یا کچھ حالات خراب ہو جائیں دنیاوی لیول پر یا عالمی لیول پر یا ملکی لیول پر، یا کوئی ایسی نیوز آ جائے جیسا کہ بیان دے دیا سونا مت خرید، یہ سب یہ قسم کی نیوز جو آ جائیں جو مارکیٹ پہ اثر ڈالنے والی، سمجھ گئے؟
تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ راتوں رات آدمی ڈر جاتا ہے اور وہ سیل کا آرڈر ڈال دیتا ہے کہ ارے بیچ کے نکلو بیچ کے نکلو، ابھی 2,000 کا لو سے 10,000 کا ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ تو اس قسم کی چیزیں لوگوں کے ذہن میں بسی ہوتی ہیں. تو راتوں رات اے ایم او کی شکل میں راتوں رات کیسے شیئر لگ جاتے ہیں، مطلب سوری کیا بولتے ہیں، مطلب اے ایم او کی شکل میں کیا راتوں رات بائی کے آرڈر بھی لگ سکتے ہیں اور سیل کے بھی آرڈر کیا راتوں رات لگ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے راتوں رات. تو یہ جتنے رات میں آرڈر لگتے ہیں، اب ہونا کیا چاہیے کہ گزشتہ دن میں اگر کوئی شیئر 100 روپے پہ بند ہوا تھا تو اگلے دن 9:15 بجے، اگلے دن 9:15 بجے جب مارکیٹ کا ریٹ کھلتا ہے تو کتنے پہ اوپن ہونا چاہیے؟ 100 پہ اوپن ہونا چاہیے کہ بھائی ریٹ اگر 100 دن پچھلے بند ہوا تو اگلے دن 100 سے شروع کرو، اب اوپر جائے نیچے جاؤ الگ. لیکن ہوتا کیا کہ اگلے دن 112 پہ اوپن ہو جائے گا، ایسے 112 پہ یا مان لیتے ہیں کم ہو جائے گا مثلا کیا، یا 95 پہ اوپن ہو جائے، گھٹ کر کے اوپن ہو جائے. تو راتوں رات میں تو کوئی بائی سیل ہوئی نہیں تو ریٹ گرا کیوں؟ یا راتوں رات میں تو مارکیٹ بند تھی ریٹ بڑھا کیوں؟ جہاں سے بند ہوا تھا شام کو وہیں سے کھولو اگلے دن. جب رات میں کوئی بائی سیل نہیں ہو رہی تو کیوں گرا؟ بھائی ہو رہی ہے، آپ کو نہیں پتا ہے. رات میں بھلے سے نہیں ہو رہی لیکن آرڈر لگ رہے ہیں. اچھی نیوز آئی تو بائی کا آرڈر لوگ لگا دیتے ہیں، خراب نیوز آتی تو لوگ سیل کا آرڈر لگا دیتے ہیں. بائی کے لگتے ہیں ڈیمانڈ بڑھتی ہے ریٹ اوپر چلا جاتا ہے تو اگلے دن 112 پہ کھل جاتی ہے پرائز. اور کیا بولتے ہیں سپلائی کے آرڈر بڑھ جاتے ہیں، یعنی مارکیٹ کوئی خراب نیوز آ جاتی تو کیا ہوتا ہے کہ آٹومیٹک ریٹ نیچے چلا جاتا ہے. اتنی بات آپ کو سنائی. تو اب یہ جتنے رات کے آرڈر لگے، توجہ سنیے گا، یہی ٹاپک سمجھانے کے لیے میں اتنا لمبا ٹاپک بنایا ہوتا منیت، حالانکہ یہ بیکار نہیں، یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. یہ جتنے بھی رات میں آرڈر لگے ہیں، جتنے بھی رات میں آرڈر لگے ہیں، یعنی جتنے بائی کے آرڈر لگے ہوئے ہیں یا جتنے سیل کے آرڈر لگے ہوئے ہیں، اور جتنے یہ 9 جتنے آرڈر آپ کے سامنے لگے ہوئے ہیں، یہ تمام آرڈر کی پرائز کی میچنگ کی جاتی ہے کہ کتنے بائی کے آرڈر لگے ہیں، کتنے سیل کے آرڈر لگے ہوئے ہیں. اندازہ لگ جاتا ہے کہ اس وقت بائی کے آرڈر زیادہ ہیں یا سیل کے آرڈر زیادہ ہیں. جب یہ اندازہ لگ جاتا ہے تو پھر ان کو ایک ایوریج مل جاتا ہے. ایوریج کیا مل جاتا ہے کہ بھائی اس شیئر کے اندر کل 100 روپے پہ پرائز بند ہوئی تھی لیکن ابھی 106 پر 110 پر اوپن ہوئی رہی، کیوں؟ رات میں بہت زیادہ آرڈر لگے ہوں گے. بھائی یہ بتاؤ اگر 4 آدمی ایک ہی آئٹم پہ بولی لگا رہے، ہم کہیں 102، اگلا لگا 103، اگلا لگا 104، اگلا لگا 110، اگلا لگا 112، اگلا کا 118، اگلا کا 120، ایسے بولی لگاتے ہوئے آگے جا رہے ہوں راتوں رات میں، تو آٹومیٹک اس کا ریٹ اوپر جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو فائنلی یہ پرائز میچنگ جو ہوتی ہے یہ کب ہوتی ہے؟ 9:08 سے لے کر 9:12 تک. اس کے بعد جو 9:12 سے لے کر 9:15 تک کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، یہ سسٹم کا کام ہوتا ہے. اس کے اندر یہ لوگ نظر ثانی کرتے ہیں. تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سمجھ لیجئے آپ کی 9:08 سے لے کر ہی 9:15 تک بھی ہمارا کوئی کام نہیں، یہ بھی نہیں کرتا. بس 9 بجے سے 1 منٹ ذرا سا. پورے دن جو ہے، چلیے پورے دن فری رہیں گے، رابطہ نہیں کریں گے، آئیں گے سبق کا پتہ چل جاتا ہے کہ سبق شروع ہو گیا. چلیے جی، تو میں کیا کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ پرائز میچنگ، اور اگلا سیشن کیا ہوگا؟ اگلا سیشن جو ہوگا ٹرانزیشن پیریڈ اس کو کہتے ہیں. اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس سیشن کے اندر جیسے کوئی کتاب جب جاری ہونے والی ہوتی، اجرا ہونے والا تھا اس کتاب کا، تو اس سے پہلے نظر ثانی ہوتی کہ نہیں؟ تو اس آخری والے 3 منٹ کے اندر لوگ نظر ثانی کرتے ہیں، ہمارا کوئی کام وہاں پر نہیں. اور پھر فائنلی جتنے بھی آرڈر یہ لگے ہوئے ہیں یا جتنے بھی رات کے آرڈر لگے ہوئے ہیں، جتنے بھی آرڈر، ان سب کے بعد پرائز میچنگ کر کے اور فائنلی 9:15 پر پرائز کو جاری کر دیں گے کہ فلاں شیئر کا ریٹ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے، 105 سے مثلا شروع ہو رہا ہے، اب یہاں سے اس کی بولی کا آغاز ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں سے کیا کرو، بائی اور سیل شروع کر دو. پھر کیا ہے، اب 9:15 سے یہ کام شروع ہو جائے گا. اب یہ کام کب تک چلے گا؟ 3:30 بجے تک چلے گا. اسی کے وقت میں ہم لوگ کام کرتے ہیں عام طور سے، سمجھ گئے؟ اور اس کے بعد میں پھر یعنی ریسرچ کرنا اور پڑھنا اور سمجھنا شیئر کو، یہ ہم رات میں بھی کر سکتے ہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور آرڈر ڈالنا تو رات میں بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن ریگولر مارکیٹ کا ٹائم یہ ہے، کوئی اس میں بھی کرنا چاہے تو اس میں کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ مجبور ہو کہ اس میں آنا ہے. آپ رات میں بھی آرڈر ڈال سکتے ہو ریسرچ کر کے، پڑھائی کر کے، سمجھ گئے؟ اور عام طور سے ریسرچ تو رات میں ہی کی جاتی ہے کہ رات میں ریسرچ کر لیا، اپنا پڑھا لیا کہ کس کو خریدنا ہے، کس کو بیچنا ہے، اور کیسے کیا انٹری کرنی، کیا ایسے کرنا، پلاننگ کر کے بیٹھ گئے، صبح بس خالی آرڈر لگانا. یا آپ رات میں ڈالنا چاہتے تو رات میں ڈال سکتے ہو، سمجھ گئے؟ تو یہ طریقے ہوتے ہیں، کوئی اسکرین پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں زیادہ. اور اس کے بعد میں پھر سیشن 3:30 بجے جب یہ ختم ہو جائے گا تو اگلا سیشن ہوگا پوسٹ کلوزنگ سیشن، 3:30 بجے سے لے کر 4 بجے تک کا جو وقفہ ہوگا. اس کے اندر کیا ہوگا؟ اس کے اندر یہ ہوتا ہے 2 وقفے بنائے گئے. 3:30 سے لے کر 3:40 تک یہ ہوتا ہے کلوزنگ پرائز کیلکولیشن.
क्लोजिंग प्राइस का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से शुरू के अंदर रात के तमाम कुछ कारगुजारी को जोड़ जाड़ करके एक फाइनली कीमत जारी की जाती है, ओपन प्राइस कितने से ओपन हुआ, तो जितने दिन के अंदर कारगुजारी इसकी हुई है, लास्ट के जो है 3:30 से 3:40 तक का जो 10 मिनट को, इसके अंदर उन तमाम कारगुजारी पर अमल करके उनको देख करके सिस्टम में एक फाइनली कीमत जारी की जाती है कि फला शेयर इस रेट के ऊपर बंद हो गया। यही वजह है कि 3:30 पर अगर मार्केट बंद होती है, कभी आप देखते हो कि फला शेयर 3:30 पर है 102 रुपए का, तो आप कभी कभी नजर आता होगा 3:40 तक वो हो गया 100 रुपए का या 104 रुपए का। वो असल में ये होता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि 3:30 पे मार्केट बंद हो, भड़ से बिल्कुल सिस्टम जो उसको एक्सेस कर लेगा और बता देगा कि इतने पे रेट बंद हुआ, नहीं भाई, उसको भी चाहिए, वो मशीन उसको भी तो वक्त चाहिए। वो 10 मिनट लेगा, सब रिवाइज करेगा जो कुछ उसका होगा, और उसके बाद में 3:30 पे एवरेज निकाल के जारी कर देगा 40 पे कि भाई इतने पे इसका प्राइस बंद होता है। उसके बाद में 3:40 से लेकर 4 बजे तक का जो वक्फा होता है, ये 20 मिनट के अंदर खास किस्म की ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ये आमतौर से कभी करते नहीं, ना इसकी नौबत आती है। इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि देखिए, आप कोई शेयर अगर दिन के अंदर खरीदते हैं तो आप अपनी मनमर्जी का रेट लगा सकते हैं। मसलन अगर किसी शेयर का रेट चल रहा है 100 रुपये, तो आप सुबह इख्तियार में है कि इसको आप 90 रुपये पे ऑर्डर डाल दीजिए कि मुझे 90 में लेना, आएगा वहां पे तो मिल जाएगा उस रेट, नहीं आएगा नहीं मिलेगा, शाम को रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन 3:40 से लेकर 4 बजे तक का जो वक्फा होता है, इसके अंदर जो क्लोजिंग प्राइस होती है, मगर मसलन अगर 100 रुपये पे क्लोजिंग प्राइस का ऐलान हो गया, तो आप अगर चाहो तो इसी 100 रुपये पे ऑर्डर डाल सकते हो, जो क्लोजिंग प्राइस है, ऊपर नहीं नीचे नहीं, सेम उसी प्राइस पे। और अगर कोई सामने उसी रेट पे बेच रहा होगा, तो इस ऑर्डर को अगले दिन रोक करके नहीं रखते हैं, कहते हैं कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी, एक आदमी क्लोजिंग प्राइस पे बेचने को तैयार है, एक आदमी खरीदने को तैयार है, निपटा दो इन दोनों को, तो इन दोनों को यहीं पर क्या कर दिया जाता है, निपटा दिया जाता है। लेकिन आमतौर से ये कभी नौबत नहीं आती, लेकिन ये कोई करना चाहे तो उसको भी क्या है, कर सकता है। तो ये औकात की क्या हो गई, तफसील हो गई, प्री ओपनिंग सेशन, रेगुलर ट्रेडिंग सेशन, पोस्ट क्लोजिंग सेशन, फिर इनके अंदर जो औकात की तफसील क्या है। और एक चीज समझ लीजिए, मैं एक चीज कहा करता हूँ कि वैसे तो कुरान हदीस में हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं कि वक्त की कदर करनी चाहिए, वक्त की कदर, लेकिन मेरा तजर्बा ये कहता है, ये बुरा ना मानिएगा, ये मेरा तजर्बा है, आप मुझे भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तलबा जानते हैं मैं कितना पाबंद हूँ तकरीबन वक्त का, समझ गए। अगर वो 30 का है तो 30 पे ही लिंक आती है, एक आध मिनट कभी इल्ला माशाल्लाह, समझ गए। लेकिन अक्सर मुझे ये तजर्बा हुआ कि मौलवियों के ही वक्त की कदर की कीमत नहीं होती, और उसका सबसे बड़ा सबूत अगर आपको देखना है तो जलसे और जुलूस देख लो आप। अगर 8 बजे का ऐलान है तो कहो 9 बजे से शुरू हो, और 9 बजे का ऐलान हो तो कहो 10 बजे से शुरू हो। समझिए, सबसे ज्यादा औकात की जो फजूल खर्ची होती है वो हम लोगों के यहाँ होती, तबके के अंदर होती, समझिए कि समझ गए। और मैंने स्कूल कॉलेजेस के अंदर देखा है, वहाँ पढ़ाई भले ना हो लेकिन पढ़ाई मदारिस के अंदर बहुत अच्छी है, लेकिन इस पर नहीं अमल है। और हम मदारिस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम मौलवियों की बात कर रहा हूँ, अक्सर व बेशतर की बात कर रहा हूँ। और जितना बड़ा जो मौलवी होता है उतने बड़े उसके अंदर होता है वो, कि अगर जलसे का ऐलान 9 बजे से, तो कहो मुकर्रिर साहब अगर उनका वक्त 9 बजे से, कहो 9:30 बजे आए, वो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं कि 5 मिनट पहले आ जाएंगे अगर, समझिए कि नहीं समझ गए। अच्छा, स्कूल कॉलेजेस के अंदर मैंने देखा है कि वक्त की बड़ी कदर होती है, भले से पढ़ाई जीरो हो, कागजी में उसमें उनके यहाँ बड़ी वो होती है कि अगर ऐलान है कि 9 बजे से ये एग्जाम शुरू होगा, तो 9:01 पे आपको एंट्री नहीं लेने देंगे, बिल्कुल नहीं लेने देते हैं, आप देख लीजिए। और इसी तरीके से अगर बहुत सारे वक्तों में ऐलान होता है तो वो सेम उसी वक्त शुरू कर देते हैं। तो मैंने ये दो बात कही किस लिए, मैंने कही इसलिए कि भाई अपनी जिंदगी में कैसा भी आप वक्त इस्तेमाल करते हो, लेकिन शेयर मार्केट में अगर आप काम करना है तो वक्त के पाबंद आप बन जाइए। ठीक है, वक्त की पाबंदी क्या करिए, बन जाइए। एक सेकंड भी अगर लेट करोगे तो सब खत्म हो जाएगा आपका, समझ गए। एक सेकंड भी अगर ऊपर नीचे आप हो जाओगे, समझ गए कि समझ गए। तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर वक्त का ख्याल करेंगे। यहाँ नहीं चलने वाला है कि 5 मिनट हम लेट हो गए, लेट हो गए तो ठीक है भाई, लेट हो गए, खत्म कहानी, समझ गए। क्योंकि प्राइस यहाँ सेकंड के अंदर ऊपर नीचे होती है, समझ गए। हो सकता है आप मन पसंदीदा रेट पर बेचना चाहो तो ना बेच पाओ, सेकंड की वजह से, मिनट की वजह से, एक एक मिनट की यहाँ पर कीमत होती है। 1 मिनट के अंदर कहो कहाँ से कहाँ प्राइस पहुंच जाए, कहाँ से कहाँ गिर जाए, ये सब कुछ मुमकिन है मार्केट के अंदर। मेरा तो बस समझ लीजिए कि तकरीबन अलर्ट के लिए 8:58 का, 57 का, 55 का, 50 का, ऐसे ऐसे अलार्म मेरे लगे हुए हैं, ताकि मतलब एक खास वक्त से पहले मतलब अलर्ट हो जाए। क्योंकि पहले आधा घंटा जो होता है ये बड़ा मुतहर्रिक होता है, खास तौर से शुरू का आधा घंटा। और चलिए मैं एक चीज बताता हूँ इजाफे की, तो खास तौर से जो शुरू का आधा घंटा पौन घंटा होता है, और खास तौर से 15 मिनट शुरू का, आधा घंटा शुरू का, और उसके बाद में 2:15 का वक्त जो होता है वो भी आधा 15 मिनट, आधा घंटा का जो वक्त होता है, 2 से लेकर 2:30 बजे तक का जो वक्त होता है, और आखिर के जो 15 मिनट होते हैं, इसके अंदर बहुत तेजी से ऊपर नीचे प्राइस होती है, और बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव इसके अंदर क्या है, होता है, समझिए। तो बहुत से तलबा को जो आप देखते होंगे 10 मिनट में, वो 10 मिनट वाला खेल यहीं पे करते हैं वो, और फिर बीच में मार्केट नॉर्मल रहती, बस ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन इसमें बहुत तेजी से ऊपर या नीचे होने के इम्कान ज्यादा होते हैं, समझ गए। तो इसलिए इन औकात के अंदर जरा सा आप और मुतहर्रिक रहा करेंगे। अच्छा, अब एक सवाल है
کہ یار یہ اوقات کا جھمیلا کیوں بنا دیا، اتنے بڑے بڑے اوقات بنا دیے، یہ وقت وہ وقت، فلانا ڈھماکا، سیدھا ایک مارکیٹ کا وقت رکھ دو یار، 9 بجے سے 10:30 بجے تک، یہ جتنا بھی رکھنا آپ روک دو، یہ سب کیوں تفصیل بنائی؟ یہ تفصیل بنائی ہے ہماری سیفٹی کے لیے، وہ سیفٹی کیوں سنیے، وہ سیفٹی اس لیے بنائی کہ دیکھیے، اگر یہ اوقات نہ بنائے جاتے اور رات کا سسٹم، مثلا رات کے سسٹم پر پوری نظر ثانی، اور کیا اوقات پرائز کہاں سے جاری ہوگی، اور پھر آرڈر کلیکشن یہاں پر بھی ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ جو رات میں نہیں لگاتے ہیں وہ یہاں پہ لگاتے ہیں آرڈر آ کر کے، تو یہ سب اگر نہ بنایا جاتا اور ڈائریکٹ 9:15 یا 9 بجے مارکیٹ ڈائریکٹ کھول دیتے، تو یہ بتاؤ رات میں کیا کھچڑی پکی ہے، کسی کو پتا چلتا؟ کسی کو پتا نہیں چلتا، کسی کو پتا چلتا ہی نہیں، تو اس میں جو بگنر ہوتے وہ پھنس جاتے، کیسے پھنس جاتے؟ ان کو تو لگ رہا ہے سب نارمل چل رہا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہوا رات کے اندر، سمجھ گئے، اور اگلے دن یہ گئے سیدھے 9:15 آرڈر ڈال دیا، اور سیدھے جب آرڈر ڈالا اور ایک دم سے مارکیٹ 3% ڈاؤن چلی گئی، اور شیئر 5-5 7-7% ڈاؤن چلے گئے، ایک دم سے بیچارے نے آرڈر ڈالا اور اگلے ہی منٹ کے اندر اس کا 5,000 10,000 کا نقصان ہو گیا، سمجھ گئے، یہ خرابی لازم آتی، اور جب، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا رات میں یار، کھچڑی کیا بنی ہے، سمجھ گئے، لیکن یہ سسٹم جو 15 منٹ کا پہلے جو بنا دیا گا، اس کے اندر پورے سسٹم پورے کھچڑی پر دیکھا جاتا ہے کیا ہوا رات میں ان سب کو، اور یہ 9 بجے سے لے کر 8 تک کا جو وقت ہوتا ہے، یہ پورے توے کو ظاہر کر دیتا ہے، پورے دن کی کہانی کو، کیا ہونے والا کیا ہے، جتنا کچھ رات میں ہوا ہوتا ہے وہ یہی ظاہر ہو جاتا ہے 9 بجے سے 9 بجے 8 منٹ تک، کہ بھائی اس کے اندر کیا ہوا رات میں، اگر بہت زیادہ حالات خراب رہے تو آٹومیٹک مارکیٹ ڈاؤن نظر آئے گی، اور اچھے رہے تو مارکیٹ اوپر نظر آئے گی، اور تقریباً اسی چیز کو دن بھر وہ فالو کرے، تقریباً کبھی کبھی مخالفت بھی ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم 9 بجے کا کیوں بیٹھتے ہیں خاص طور سے دیکھنے کے لیے، کریں ٹریڈنگ میں یا نہ کریں، لیکن 9 بجے دیکھنا ہے، 9 سے 9 8 تک کی کیا ہوا رات میں، اور یہاں پر ہی نفٹی اپنا رن پورا دکھا دیتا ہے، یہی یہ 15 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے، خاص طور سے 10 منٹ کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نفٹی کیا کر رہا ہے اور رات میں کیا ہوا، اس کو ایک اندازہ موٹا موٹا ہم کو لگ جاتا ہے، تو اس لیے اس ٹائم کو نظر انداز نہ کریے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ ٹائم جب ساری چیزیں پڑھ لیتا ہے اور دکھاتا ہے کہ بھائی آج نفٹی میں یہ ہے، اوپر یہ، حالانکہ ابھی آپ خرید بیچ نہیں سکتے ہو، صرف آرڈر ڈال سکتے ہو، تو کہیں نہ کہیں آپ ہوشیار ہو کہ نہیں ہو، کہ بھائی رات میں یہ ہوا، اور ڈائریکٹ مارکیٹ کھل جاتی تو کیا ہوتا، ڈائریکٹ مارکیٹ کھل جاتی تو اس کا نتیجہ اور اس کا نقصان یہ ہوتا کہ بھائی کیا کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہوا کیا، تو آپ پھنس جاتے، لیکن ابھی آپ کو 10 سے 12 منٹ یہ آپ کو مل جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ رات میں کیا ہوا، اس کو آپ کیا ہے سمجھ سکتے ہو، موٹا موٹا تجزیہ مل سکتا ہے، تو اس لیے یہ اوقات بنائے گئے سیفٹی کے لیے۔ چلیے اب آج کا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ کے اندر کتنے قسم کی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی شیئر کو ہم جو خریدتے ہیں، کسی بھی شیئر کو ہم کیا کرتے ہیں جو خریدتے ہیں، تو اس میں خریدنے کے کتنے طریقے پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں سے تقریباً آپ کی پریکٹس کا دھیرے دھیرے آغاز ہو رہا ہے، حالانکہ آج کے سبق کے اندر تو پورا نہیں ہو پائے گا، کل کو ملا کر کے ہمیں پریکٹس کرنی ہوگی، لیکن توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا، 1 منٹ میں لے رہا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں غصہ کرتے ہیں، بھائی میری ذات پہ یار کوئی فرق نہیں پڑے گا، پتہ نہیں ایک دو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ غصہ کرتے ہیں، بھائی میرا کیا نقصان، اگر میں غصہ نہ کروں پیار محبت سے سمجھاؤں آپ کو، کیا میرا نقصان ہو جائے گا، لیکن تھوڑا غصہ دکھا دیتا ہوں تو آپ ذرا سا سیریس ہو جاتے ہو، سمجھ گئے، اور اس سے آپ ہی کا فائدہ ہو جاتا ہے، میں اپنی عزت بنانے کے لیے، میں اپنا وقار بنانے کے لیے، اور میں اپنی بہت زیادہ وہ بنانے کے لیے، امیج بنانے کے لیے میں بڑے پیار محبت سے پڑھاؤں، اور یہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے، مدارس کے اندر بھی دیکھا، مدرسے میں پڑھاتا ہوں کہ جو استاذ تھوڑا سختی سے پڑھائے اور تھوڑا ٹائٹ ہو وہ بڑا بدنام رہتا ہے، کہ فلانا بہت مارتا ہے یار، ایسے کرتا ہے، بہت سختی سے پیش آتا ہے، وہ سب سے زیادہ بدنام رہتا ہے، حالانکہ وہ طلبا کی سہولیات دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو استاد ٹائم پاس کر رہا ہے، یعنی بچے جس میں خوش اسی میں کیا ہے وہ بھی خوش، بچے نہیں پڑھنا چاہ رہے وہ بھی نہیں پڑھانا چاہ رہا، حالانکہ وہ ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، بڑی تعریف ہوتی ہے بھائی یہ بہت بندہ سیدھا بندہ، اور بالکل اللہ میاں کی گائے ہے، مثال ہے اللہ میاں کی گائے، بہت سیدھا بندہ ہے، آپ کچھ بھی نہیں کہتا ہے، وہ بڑا اچھا مانا جاتا ہے، سمجھے، اور میں نے دیکھا ہے کہ میں پڑھائی میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتا ہوں، مجھے یاد ہے میں نے بہت سے مطلب ٹیوشن بھی پڑھائے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے، میں بڑے بڑے گھرانوں کے اندر ٹیوشن پڑھانے گیا، تو میں نے دیکھا کہ یار میں نے چھوڑ دیا، اس وجہ سے مجھے اخلاص کی سزا ملتی ہے ہر جگہ پر، ایک صاحب کے بچے کو میں پڑھاتا تھا، تو سن لیجیے 1 2 منٹ، ایک صاحب کے بچے کو میں پڑھاتا تھا تو کہنے لگے کہ ایک صاحب میرا بچہ اس کا قرآن مکمل ہو گیا اور دوسرا والا مکمل نہیں کیا لیکن کچھ پارے ہو گئے ہیں، ذرا سا آپ اس کو پڑھا دیجیے حافظ جی، میرا بیان میں جمعہ میں سنے، کہنے لگا میں پڑھواؤں گا تو آپ سے ہی پڑھواؤں گا، میں آپ کا فین ہو گیا، میرے بچے آپ کے فین ہو گئے، یہ وہ بیان آپ بڑا اچھا کرتے ہیں، یہ وہ، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی پڑھوا لو، میں پڑھانے جانے لگا، ہفتہ 10 دن پڑھایا، 1 مہینہ پڑھایا، تو اب دیکھ رہا ہوں کچھ بھی تجوید نہیں صحیح ہے، کچھ بھی تجوید نہیں صحیح، اب میں سختی کر رہا ہوں، ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہوں کہ بھائی یاد کر کے آؤ یار، کیوں نہیں یاد کرتے ہو، اور ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کر رہا تھا، ایک ہی دن میں نے ڈانٹ دیا، تو ان کی اماں کہنے لگیں کہ حافظ جی ڈانٹا نہ کریے، پیار سے پڑھایا کریے، تو اس کے بعد سے میں نے جانا چھوڑ دیا، میں نے کیا کیا، جانا چھوڑ دیا،
میرے بس کی بات نہیں اتنا حلوہ بنا کر کے. بھائی اگر میں نہ ڈانٹتا اور کہنے لگا حافظ جی آپ بہت کم کم پڑھاتے ہیں، اس سے پہلے جو حافظ جی تھے وہ پڑھاتے تھے اتنے دن میں ختم کرا دیے تھے، اور کچھ بھی صحیح نہیں تھا، بالکل فضول پڑھایا. اب اگر وہی مولوی میں بھی بن جاؤں کہ بچے خوش، اما ابا خوش، سمجھے، اور میرا بھی کام چل رہا ہے تو سبھی خوش، سمجھ گئے. اور اگر میں ٹائٹ کر دوں کہ بھائی صحیح سے پڑھو، ایسے پڑھنے سے کیا فائدہ، تو پھر حافظ جی کو رخصت کر دیا جاتا ہے کہ بھائی مت پڑھائیے، آپ سے نہیں پڑھوائیں گے، بہت کم کم آپ سے وقت دے رہے ہیں، یہ بہت سختی کرتے ہیں. سمجھ گئے. تو یہی چیزیں، آپ لوگ سمجھدار ہیں، بڑے ہیں، اور یہاں پر کوئی بچہ نہیں، سبھی بڑے حضرات 18 سال 20 سال کے اوپر کے سبھی لوگ ہیں. سمجھیے دراصل یہ آپ کے فائدے کے لیے، میں چاہوں تو بس محبت کا جملہ بول کر کے میں بھی نکل جاؤں، سمجھیے. اچھا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ پریکٹس آپ کریں گے. اب پریکٹس آپ نہیں کریں گے، ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا ایپ کو کیسے یوز کریں گے. یہاں سے یہ ہوگا، یہاں سے یہ ہوگا، یہاں یہ کر لو گے آپ تو سبق نمبر 6 یا 5 سے، 5 سے ہم شیئر کے بارے میں بتانے لگیں، کمپنی کے بارے میں بات کرنے لگیں کہ کمپنی کی کوالٹی کیسی ہونی چاہیے، فنڈامنٹل کیا ہونا چاہیے، ٹیکنیکل کیا ہونا چاہیے. پھر وہاں بحث دوسری شروع ہو جائے گی. اب اس کے بعد میں آپ پریکٹس کیے نہیں رہو گے. 1 مہینے کے بعد آپ ٹریڈنگ کا آغاز کر دو گے، 2 لاکھ روپے اٹھا کے ڈال دو گے آپ. اب ڈال دو گے جب آپ، اس کے بعد ڈالنے کے بعد اب آپ پھنسو گے. کیا پھنسو گے؟ آپ سب کچھ پڑھ لیا، آپ کو یہی نہیں پتا کہ بائی کیسے کریں گے، سیل کیسے کریں گے، اس آپشن سے کیا ہوگا، اس آپشن سے آپ نہیں پتا. اب جب خریدو گے، جب لوس ہونے لگے گا نا، آپ 10 کال مجھے کرو گے. یہ میرے ساتھ جو ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں، وہی بتا رہا ہوں. 10 کال مجھے کرو، ہاں مفتی صاحب اس کو میں نے بالکل پریشان، مفتی صاحب میں نے اس کو خرید لیا ہے اور کیسے سیل ہوگا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، پلیز پلیز ہیلپ 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 بتا دیجیے کیا کریں. بھائی آپ کے حساب سے تو ہم نہیں آ جائیں گے مفتی صاحب، مفتی صاحب بھی پڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. آپ میری نہیں سن رہے تو مفتی صاحب کتنی آپ کی سنیں گے. سمجھ گئے. آپ پیسہ خرچ کر کے آئے ہو، آپ نہیں متحرک ہو رہے، آپ نہیں کام کرنے چاہیے، مفتی صاحب کرنے سے تھوڑی نہ ہو جائے گا. سمجھ گئے. پھر آپ وہاں پریشان ہو گئے، پھر میں وہ اپنے ہی روٹین کے حساب سے رپلائی کروں گا. سمجھ گئے. میں اپنے پہلے پرزینٹ طلبا کو دیکھوں گا، پھر اس کے بعد جو دوسرے طلبا ہوں گے جن کا وقت ختم ان کو میں دیکھوں گا، اور وقت بچے گا تو ان کا جواب دوں گا، اپنے روٹین کے حساب جواب دوں گا. پھر آپ پریشان ہو گئے اور وہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کا لاس ہو جائے، کیا ہو جائے آپ کو پتہ ہی نہیں. تو اس لیے برائے کرم توجہ سے دیکھیے گا، اور توجہ سے دیکھنے کے بعد میں آپ کیا کریے گا، جا کر کے اطمینان سے اس کو آج اور کل ملا کر کے پریکٹس کریے گا، تاکہ جب مارکیٹ میں اترے تو ان سب چیزوں سے آپ بے نیاز ہو جائیں. سب سے پہلی جو قسم ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں وہاں پر آپ جائیں گے، ایک آپشن ملے گا ایسے انٹرا ڈے کا. دیکھیے 2 قسم کی ٹریڈنگ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ڈے ٹریڈر. کیا بولیں گے؟ ڈے ٹریڈرز. جو یہ کام کرے گا اس کو بولیں گے ڈے ٹریڈرز. اور ہم بولیں گے انٹرا ڈے ٹریڈنگ. کیا بولیں گے؟ انٹرا ڈے ٹریڈنگ. جو یہ عمل کرے گا اس کو کیا بولیں گے؟ انٹرا ڈے، سوری، عمل کرنے والے کو ڈے ٹریڈرز، اور اس عمل کو انٹرا ڈے ٹریڈنگ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شیئر کو 9:15 سے کے درمیان میں، 3:30 کے درمیان میں خریدنا اور اسی درمیان بیچ دینا. اور اگر نہیں بیچو گے تو ایٹومیٹک وہ بک جائے گا، چاہے نفع میں ہو آپ، چاہے نقصان میں ہو، ایٹومیٹک وہ بک جائے گا. اس کو ہم بولتے ہیں انٹرا ڈے ٹریڈنگ. سمجھ گئے. بس کچھ گھنٹوں کے لیے خریدتے ہیں ہم اس کو. اور ایک ہوتا ہے اسکیلپنگ. اسکیلپنگ کا مطلب ہوتا ہے، اسکیلپنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی شیئر کو اسی دن خریدنا، اسی دن بیچنا، لیکن بہت کم وقت کے لیے، نہیں چند منٹ کے لیے، کبھی کبھی چند سیکنڈ کے لیے بھی ہوتا ہے. 1 منٹ، 2 منٹ، 10 منٹ، 5 منٹ، اس قسم کے لیے خریدنا، تو اس کو ہم بولتے ہیں اسکیلپنگ. کیا بولیں گے؟ یہ اسکیلپنگ کہلائے گا، یہ انٹرا ڈے ٹریڈنگ کہلائے گا. اور یہ دونوں جو ہوں گے وہ ایک دروازے سے ہوں گے. وہاں انٹرا ڈے کا آپشن ہوگا، اسی دروازے سے یہ دونوں ہوں گے. سمجھ گئے. بس فرق یہ ہے کہ اس میں خریدیں گے ہم تو اس میں بھی آٹومیٹک بک جائے گا، نہیں بیچو گے، اور اسی دن بیچنا لازمی. اس میں بھی آٹومیٹک بک جائے گا، اگر آپ نہیں بیچو گے اسی دن بیچنا آپ کے لیے لازمی ہے، نہیں بیچو گے بک جائے گا. دونوں تقریباً ایک ہی ہے یہ. بس فرق یہ ہے کہ بہت کم وقت میں بیچ دیا، نکال دیا اس کو، تو وہ اس کا نام یہ پڑ جاتا ہے، اسکیلپنگ پڑ جاتا ہے. اور اگر تھوڑی دیر زیادہ رکھ لیا ہے، ایک آدھ گھنٹے 2 گھنٹے، تو اس کو ہم انٹرا ڈے کہتے تھے. لیکن یہ دونوں ہوں گے ایک ہی دروازے سے. اب یہ دونوں جائز ہے کہ ناجائز؟ تو یہ دونوں شرعاً ناجائز ہے. کیوں ناجائز ہیں؟ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ T+2 کا رول چلتا ہے، یعنی ہمارا جو قبضہ ہوتا ہے وہ T+2 کے حساب سے ہوتا ہے. سمجھ گئے. اور یہاں پر اگر ہم شیئر کے اندر جا کر کے ہم خریدتے ہیں اسی دن والے آپشن کے اندر، تو ہمارا قبضہ ہوتا ہی نہیں. بھائی شام تک بیچنا ہی بیچنا، آپ کو قبضہ کب ملے گا؟ تیسرے دن ملے گا آپ کو. اور یہاں کیا شام تک بیچنا پڑ رہا ہے. تو اس لیے بیع قبل القبض کی وجہ سے یہ شکل کیا ہوتی ہے؟ ناجائز ہوتی ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ شرعاً تو ہے ہی ناجائز. سب سے زیادہ اگر کسی کے اندر پیسہ تباہ و برباد ہوتا ہے تو وہ انٹرا ڈے ٹریڈنگ کے اندر، اسکیلپنگ وغیرہ کے اندر ہوتا ہے. عام طور سے جو لوگ کہتے ہیں نقصان ہو گئی، وہ ڈے والے ہوتے ہیں. کیونکہ بھائی 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے پیسہ کیسے بنے گا؟ بنانے والے بناتے ہیں، لیکن جو نقصان، ابھی میں بتاؤں گا کیسے بناتے ہیں، وہ بھی بتاؤں گا. لیکن جو نقصان جو عام طور سے ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے. کیونکہ آدمی اگر خریدا اور لوس میں چلا گیا 10,000 روپے، اب وہ بیچارہ چاہ کر کے بھی نہیں رکھ سکتا ہے. سمجھ گئے. یہ چاہ کر کے رکھے گا بھی تو ابھی میں بتا رہا ہوں رکھ نہیں پائے گا وہ. سمجھ گئے. آپشن ہوتے ہیں رکھنے کے اس کے، لیکن وہ اتنا پیسہ آپ کو بھرنا پڑے گا، نہیں رکھ پاؤ گے آپ. سمجھ گئے. اب ہوتا کیا ہے
اس کو بیچنا ہی بیچنا، 10,000 نقصان میں تو بھی ہو سکتا ہے کل مارکیٹ بڑھ جائے، پھر پرسوں مارکیٹ بڑھ جائے، شیئر اچھا ہے، لیکن چونکہ آج نیوز ہے کچھ خراب تو مارکیٹ ڈاؤن ہے تو اب نقصان ہونے ہونا ہے. تو اس لیے یہ آپ کبھی نہ کریے گا، اس کے اندر بہت نقصان ہوتا ہے پیسوں کا. اس کے اندر اصل میں ہوتا کیا کہ اگر آپ کو 1 لاکھ کا مال خریدنا ہے، یہ ادائی سیکڑا دار 10,000 ادائی سیکڑا دار 10,000 لاکھ، تو آپ 20,000 میں خرید سکتے ہو، مارجن مل جائے گا آپ کو، 20,000 میں آپ خرید لیجیے. اگر آپ کو نقصان ہوگا تو آپ کو مال 1 ہی لاکھ کا ملے گا، لیکن آپ 20,000 دو گے، 80,000 قرضہ آپ کو مل جائے گا. اب آپ کو پروفٹ ہوگا تو 1 لاکھ کے حساب سے ہوگا، اور نقصان ہوگا تو 1 لاکھ کے حساب سے ہوگا. سمجھے کہ سمجھ گئے؟ اب اگر مان لیجیے آپ کے پاس صرف 20,000 روپے تھے اور آپ نے 1 لاکھ کا مال اٹھا لیا. اب 1 لاکھ کا مال کیا کر لیا؟ اٹھا لیا. آپ کے پاس 1 لاکھ روپے نہیں، لیکن مال کتنے کا اٹھایا؟ 1 لاکھ کا اٹھایا. اور آپ کے لیے لازمی کہ شام تک اس کو بیچو. اب پتہ لگا آپ کا 5,000 روپے نقصان ہو گیا، آپ کو 5,000 روپے نقصان ہو گیا. اب آپ سوچ رہے ہو یار لاؤ اس کو رکھ لیتے ہیں، ہم کل بیچ دیں گے. تو رکھ ہی نہیں پاؤ گے. کیوں نہیں رکھ پاؤ گے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس تو پیسے 20,000 ہے نا، اور مال کتنے کا؟ 1 لاکھ کا ہے. تو اگر وہ کہے گا رکھو تو وہ کہے گا پورے پیسے دو، کیونکہ اس نے آپ کو قرضہ صرف شام تک لے دیا، وہ اپنا پیسہ لے لے گا شام کو واپس، اور پورے آپ کے پاس ہے ہی نہیں. تو بالآخر آپ مجبور ہو کر کے اس کو جا کے بیچو گے، اور بیچو گے جب تو 5,000 کا نقصان آپ کو ہو جائے گا سیدھے سیدھے. تو اس لیے اس قسم سے کیا کرنا، آپ کو پرہیز کرنا. شران بھی ناجائز ہے اور دنیاوی حساب سے بھی خطرناک چیز ہے. اچھا، دوسری ٹریڈنگ ہوتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں سوئنگ ٹریڈنگ. سوئنگ ٹریڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی شیئر کو چند دنوں سے لے کر چند ہفتوں کے لیے خریدنا. سمجھ گئے؟ اور ایک ہوتا ہے پوزیشن ٹریڈنگ، جس کو ہم بولتے ہیں کسی شیئر کو چند مہینوں کے لیے، سوری چند سال کے لیے خریدنا، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال. سمجھ گئے؟ اس کو ہم کیا بولیں گے؟ پوزیشن ٹریڈنگ، یا اس کو ہم بولیں گے انویسٹنگ، یا اس کو ہم بولیں گے لانگ ٹرم کے لیے خریدنا، کچھ بھی اس کو آپ نام دے سکتے ہو. تو یہ اور یہ، ان دونوں کا دروازہ ایک ہے، یہاں پر ایک ان دونوں کا دروازہ. ایک آپشن آپ کو ملے گا وہاں پر، جس کو جہاں پہ لکھا ہوگا ڈیلیوری. کیا لکھا ہوگا؟ ڈیلیوری لکھا ہوگا. سمجھ گئے؟ یا کہیں کا انویسٹنگ بھی لکھا ہوتا ہے، کہیں کہیں لانگ ٹرم بھی لکھا ہوتا ہے. تو اس آپشن میں جا کر کے اگر آپ بائی کرو گے، سیل کرو گے، تو آپ کے پاس دونوں اختیار ہیں. یعنی اس کو اگر آپ ہفتے میں، 10 دن میں، 15 دن میں، حالانکہ اس آپشن میں جانے کے بعد آپ کو اختیار ہے، 10 سال رکھو تو رکھ سکتے ہو، لیکن اگر آپ ہفتہ 10 دن میں اس کو نکال دو تو اس کا نام پڑ جاتا ہے مہینے میں، 1 آدھ مہینے میں، تو اس کو سوئنگ ٹریڈنگ بول دیتے ہیں. اور اگر زیادہ لمبی مدت کے لیے رکھ لو تو اس کو آپ انویسٹنگ، لانگ ٹرم، پوزیشن ٹریڈنگ، کچھ بھی آپ بولتے ہو. لیکن دونوں کا راستہ ہے کہ جیسے میں نے کہا ان دونوں ایک ہی جگہ سے ہوں گے، بس آپ کی مرضی پہ آپ جلدی بیچ دو تو اسکیلپنگ بول دیتے. یہ صرف اصطلاحات کا فرق ہے، بس اتنا سا فرق ہے، ورنہ دونوں کے اندر آپ کے پاس اس میں سیم پاور ہے، پورے دن کے درمیان ہی فیصلہ ہوگا. اور ان دونوں شکل میں آپ کے پاس سیم پاور ہے. اس کو بھی آپ لانگ ٹرم کے لیے ڈال سکتے ہو، اس کو بھی آپ لانگ ٹرم کے لیے، کیونکہ اس میں آپ جا کے خریدے ہو. سمجھ گئے؟ البتہ اگر آپ جلد بیچ دیتے ہو تو اس کا نام پڑ جاتا ہے سوئنگ ٹریڈنگ، اور یا انویسٹنگ نام پڑ جاتا ہے. عام طور سے ہم لوگ سوئنگ ٹریڈنگ ہی کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ انویسٹنگ نہیں کر پاتے ہیں. انویسٹنگ ہی بہت زیادہ، حالانکہ سب سے زیادہ سیف لوگ مانتے ہیں انویسٹنگ کو، لیکن عام طور سے اس میں صبر کرنا ہوتا ہے. 2 4 سال کے لیے، سال کے پیسے ڈالنا نہیں ہوتا آدمی کو صبر. ابھی دیکھیے ایک شیئر میں نے خرید رکھا، آج ہی میں نے شیئر ڈالا تھا، اسی 1 مہینے کے اندر 3 مرتبہ اس میں 15,000 کا پروفٹ ہوا ہے مجھے، اور 3 مرتبہ وہ پھر پروفٹ ختم کر کے نیچے بھی آیا. میں نے بیچا نہیں اس کو. کیوں نہیں بیچا؟ میں نے سوچا تھوڑا لمبا وقت لیں گے، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے یار، ارے یار 15,000 لے لیتے، 15,000 لے. یہ آدمی کو صبر نہیں ہو پاتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اس لیے آدمی عام طور سے سوئنگ ہی کرتا ہے. انویسٹنگ وغیرہ عام طور سے آدمی صبر کر نہیں پاتا ہے، آدمی کو چاہیے ہاتھوں ہاتھ. سمجھ گئے؟ تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو یہ دونوں جائز ہیں. یہ دونوں کیا ہیں؟ جائز، آپ خرید سکتے ہو. سمجھ گئے؟ یعنی اس میں ہمیں قبضہ مل جاتا ہے، تیسرے دن ہم کو قبضہ مل جاتا ہے. تو اس لیے یہ شکل کیا ہے؟ ناجائز، سوری جائز ہوگی. اب سب سے اہم شکل اب بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو توجہ سے سنیے گا. اور میں پہلے کہہ دیتا ہوں، اس کو میں بعد میں بتاتا بھی نہیں ہوں. کیوں نہیں بتاتا ہوں؟ اس لیے اتنا آسان کر کے بتاتا ہوں. اصل میں اس لیے کہہ دیتا ہوں بعد میں نہیں بتاتا ہوں، تاکہ آپ کی توجہ زیادہ ہو جائے اس کی طرف. حالانکہ بتا دیتے ہیں جب لگتا ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جب مجھے لگتا ہے کہ لاپرواہی ہے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں اس وقت، تو پھر نہیں بتاتے، کہہ دیتے ہیں سبق دیکھ لو. ہاں سنیے، اگر ہم جا کر کے کسی آپشن کے اندر ڈیلیوری کے شکل میں، یعنی ان سب کے جو آپشن ہوتے ہیں، ڈیلیوری یا لانگ ٹرم یا جو بھی نام ہو، اس میں ہم خریدیں تو یقینی طور پہ جائز ہے، اور ہم اس کو رکھنا چاہیں، جتنا رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو 3 دن سے پہلے، یعنی جب T+2 سے پہلے، یعنی ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں آنے سے پہلے، سمجھ گئے، اس کو ہم بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھ لیجیے، اس میں نہیں خریدا، اس میں نہیں خریدا، اس میں تو رکھنے کا اختیار نہیں، اسی دن بیچنا لازم ہے، کمپلسری. ہم نے خریدا ان سب کے آپشن میں جا کر کے، یعنی ہم رکھنا چاہیں 10 20 دن، 10 20 سال، جتنا رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں اس کو اپنے پاس ہولڈ کر کے. لیکن اگر مجھے پروفٹ ہو گیا 1 دن کے اندر، 2 دن کے اندر، ابھی قبضہ نہیں ملا ہمیں اور پروفٹ ہو گیا، میرا دل کہہ رہا کہ میں بیچ دوں، تو بیچ سکتا ہوں کہ نہیں بیچ سکتا ہوں؟ اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں ڈیلیوری کی شکل میں خریدنا اور سیم ڈے بیچ دینا، یعنی قبضے سے پہلے بیچ دینا، پوری طریقے سے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں آنے سے پہلے بیچ دینا. یہ چیز جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کی 2 رائے ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ دیکھیے، قبضہ کی 2 قسمیں ہیں شریعت کے اندر. ایک قبضہ ہوتا ہے جو حصی طور پر ہوتا ہے، یعنی پورا مکمل قبضہ،
جو آپ کو ملتا ہے وہ T+2 کے بعد ہی ملتا ہے، یا بعض شیئر میں T+1 ڈیمیٹ اکاؤنٹ کے اندر جب آ جاتا ہے وہ، اس کو پورا حقیقی قبضہ آپ بولو گے، سمجھ گئے؟ یعنی پوری طریقے سے قبضے میں آپ کا آ گیا۔ لیکن ایک ہوتا ہے مانوی قبضہ، یعنی آپ نے جب شیئر کو ڈیلیوری کی شکل میں خرید لیا تو بھلے سے ابھی قبضے میں نہیں آیا، ڈیمیٹ میں نہیں آیا، لیکن ابھی سے وہ اسکرین کے اوپر اور کمپیوٹرائز سسٹم کے اندر آپ کے نام کے ساتھ وہ جڑ چکا ہے۔ بھلے سے 2 دن بعد قبضے میں آئے گا، لیکن ابھی سے نفع ہوگا تو آپ کا ہوگا، نقصان ہوگا تو آپ کا ہوگا۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں معنی کے حساب سے، مانوی طور پر اس پر آپ کا قبضہ ہو چکا ہے، پورا تو نہیں ہوا ہے لیکن معنی کے حساب سے مانن کیا قبضہ ہو چکا ہے، ایک حساب سے قبضہ ہو چکا ہے۔ تو اس لیے دونوں قسم کی شکلوں کو دیکھتے ہوئے علماء نے یہ رائے قائم کی کہ بہتر یہ ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے، تقوی کا تقاضا یہ کہ آپ تیسرے دن جب ڈیمیٹ میں آ جائے اس کے بعد ہی بیچو۔ لیکن جائز ہے، گنجائش یہ ہے، اجازت ہے، بیچ سکتا ہے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں آنے سے پہلے پہلے بھی، اسی دن یا اس کے دوسرے دن وغیرہ وغیرہ، سمجھ گئے؟ تو عام طور سے جو لوگ کہتے ہیں مجھے پروفٹ ہوتا ہے مفتی صاحب، 3 دن کا انتظار کرتے ہیں تب تک نقصان ہو جاتا ہے، وہ یہ مسئلہ نہیں دیکھتے ہیں، اپنے حساب سے عمل کر لیجیے گا۔ آپ تقوی پر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، فتویٰ پر کرنا چاہیں تو وہ بھی عمل کیا ہے کر سکتے ہیں۔ دونوں باتوں کی گنجائش علماء نے جو رکھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ چلیے اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب دراصل ہم کیا کرتے ہیں، آپ کو اسکرین کے اوپر لے چلتے ہیں، اور تقریباً آج کی جو چیز ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی، ایک اصطلاح اور باقی رہے گی، اس کو ہم وہیں پر سمجھا دیں گے آپ کو۔ اب دیکھیے، پورا بائے اور سیل کا جو پروسیس ہے وہ آپ کو دھیرے دھیرے یہاں سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ پہلے پروسیس ہے بائے سیل کیسے کرتے ہیں، پھر دوسرے پروسیس میں ہم بتائیں گے کن کمپنیوں کو، یعنی پہلا پروسیس ہے کیسے کا، اور دوسرا پروسیس ہے کس کو، اور تیسرا پروسیس ہے کہ کب۔ یہی 3 پروسیس میں پورا کورس ختم ہو جائے گا۔ اب کیسے کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے، کس کو یعنی کون سی کمپنی کو ہم، اس کی تفصیل آگے آ رہی، اور کب یعنی جس کو ہم ڈیسائیڈ کر لیں تو اس کو کب بائی سیل کریں اس کی تفصیل اور آگے آ جائے گی، تو اس لیے توجہ سنیے گا، پہلے مرحلے کے اندر آپ چل رہے ہیں۔ مثلا میں سب سے پہلے یہاں پہ کونے میں آؤں گا، کسی بھی شیئر کو ریسرچ کروں گا، سرچ کروں گا، میں سرچ کرتا ہوں، چلیے، اور میں نے چلیے اسی کو ڈال دیا، ایک اوپر شیئر ہے، چلیے میں اسی کو ڈال دیتا ہوں، یہ 1000 والا ڈالتے ہیں، تھوڑا سا اس کو میں ڈالتا ہوں، اس پہ ہم ایک مرتبہ کلک کریں گے۔ اب کلک کرنے کے بعد میں ہمارے سامنے یہ آ جائے گا کھل کر کے بائی اور سیل، اور یہاں آ جائے گا BSE اور NSE، جس میں آپ لینا چاہیں اس میں آپ اوپر کلک کر سکتے ہو۔ بقیہ نیچے ہم کیا کریں گے، بائی کرنے جا رہے ہیں تو بائی پہ ہم کلک کریں گے، بائی پہ ہم کلک کرتے ہیں، اور بائی پہ کلک کرنے کے بعد میں اب آپ کے سامنے آگے وہ آپشن جو میں نے آپ کو سمجھائے تھے۔ سب سے پہلے نمبر پر آ گیا ٹریڈنگ لکھا، حالانکہ انٹرا ڈے نہیں لکھا، یہ انٹرا ڈے کا آپشن اور اسکیلپنگ کا آپشن ہے۔ اگر اس میں ہم جا کر کے کرتے ہیں، مثلا اس پہ میں کلک کرتا ہوں، تو آپ دیکھو گے اس میں اگر آپ جا کے خریدو گے تو اسی دن بیچنا آپ کو لازمی پڑے گا، نہیں بیچے گا خود بک جائے گا۔ بس یہ کہ تھوڑی دیر کے اندر بیچ دو۔ اب اس پہ ہم کلک کریں گے، بقیہ نیچے کا حصہ میں کل سمجھانے والا آپ کو، اس پہ کلک کر کے نیچے کا حصہ پر کریں گے، کل میں آپ کو بتاؤں کیسے، اور یہاں پہ ہم کلک کر دیں گے بائی پہ، بس یہ چلا جائے گا آرڈر ہمارا لگ جائے گا، سمجھ گئے؟ تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے، سمپل سا آپ خود دیکھیے، انٹراڈے میں ہے یہ، اور آپ دیکھیے 1000 روپے کا شیئر ہے نا، یہ دیکھیے آپ کو 220 روپے میں پڑ رہا ہے، 206 روپے میں پڑ جا رہا ہے، یعنی 1000 میں آپ کو 5 شیئر مل جائیں گے، بقیہ وہ قرضے کے طور پہ آپ کو پیسے دے دے گا۔ اب یہ بتاؤ میرے بھائی، اگر آپ نے 1000 روپے کا شیئر تھا، 206 روپے میں آپ نے لے لیا انٹراڈے میں جا کر کے، اور پتہ لگا یہ کہ شام تک جاتے جاتے 100 روپے آپ نقصان میں چل رہے ہو، سمجھ گئے؟ ایک شیئر کے 100 روپے نقصان۔ اب آپ سوچو لاؤ اس کو ہم کل تک رکھیں، نہیں رکھ سکتے ہو، کیوں نہیں رکھ سکتے ہو؟ رکھنے کا پاور نہیں، آپ کو بیچنا ہی پڑے گا۔ رکھ ایک ہی شکل میں سکتے ہو کہ پورا پیسہ اس کو دے دو، تو پورا پیسہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، 206 روپے پورا ہوتا تو آپ پورے سے نہ خرید لیتے، بہرحال تو آپ اس کو بیچنا ہی پڑے گا، اس طرح لوس ہو جاتا ہے، تو اس لیے ایسی شکلوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری شکل ہے انویسٹنگ کی، انویسٹنگ پہ ہم ادھر آئیں گے، یہ لانگ ٹرم سوئنگ ٹریڈنگ، پوزیشن ٹریڈنگ، کچھ بھی ڈیلیوری، کچھ بھی اس کو آپ نام دے سکتے ہو، اس پہ ہم کلک کریں گے، اور اب آپ دیکھیں گے جو پورا شیئر جتنے کا اتنے ہی میں پڑ رہا ہم کو، کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں، بلکہ تھوڑا سا چارج لے کر کے یہ مزید اور مجھ سے زیادہ ہی مانگ رہا ہے کچھ پیسے، تو اس شکل میں ہم خریدتے ہیں، تو اس میں ہم رکھنے کا پاور اختیار مل جاتا ہے، تھوڑے دن میں بیچ دو تو سوئنگ ٹریڈنگ کہلائے گا، لمبی مدت کے لیے سال 2 سال کے لیے ڈال دو، 4 سال کے لیے تو انویسٹنگ یا سوئنگ یا لانگ ٹرم کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہو، نام کا فرق ہے، باقی اس میں آپشن دونوں میں موجود رکھنے کے لیے۔ تو جو ہم لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ اسی آپشن میں آ کر کے عام طور سے کرتے ہیں، اس والے میں ہی آ کر کے کرتے ہیں، اس میں سمجھے پورا پیسہ دے کر کے مال لینا۔ اور اس کے بعد میں ایک اور آپشن یہاں پر ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں پے لیٹر، پے لیٹر اس کو ہم بولتے ہیں MTF، یعنی مارجن ٹریڈنگ فیسلٹی۔ اس کا کیا مطلب، اس کو توجہ سنیے گا۔ اصل میں دیکھیے، اس کے اندر ہم کو مل جاتا ہے مارجن یعنی قرضہ،
توجہ سنیے گا، لیکن رکھنے کا پاور نہیں، اسی دن بیچو۔ اور کبھی کبھی آدمی کو نقصان ہو جاتا ہے تو اسی دن بیچنے کی وجہ سے وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، حالانکہ شیئر اس کا اچھا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے دوسرے تیسرے دن اوپر چلا جائے وہ، لیکن وہ مجبوری اسی دن بیچو نقصان میں۔ اچھا، تو اس میں کیا مارجن ملا لیکن رکھنے کا پاور ہم کو نہیں، بالکل چلو ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہوتا ہے کہ رکھنے کا پاور مل گیا ہم کو، کہ ہم اس کو جتنے دن تک رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں اپنے پاس، لیکن اس والی شکل کے اندر ہم کو قرضہ نہیں مل رہا، یعنی پورا پیسہ دینا پڑ رہا، 1 لاکھ کا خریدنا تو پورے پیسے 1 لاکھ دو۔ تو ان دونوں شکلوں کو ملا کر کے ایک شکل بنائیں گے جس کا نام رکھا گیا MTF۔ اس میں آپ کو قرضہ بھی مل جائے گا اور رکھنے کا اختیار بھی مل جائے گا، قرضہ بھی مل جائے گا، رکھنے کا اختیار بھی مل جائے گا۔ مثلا آپ دیکھیے یہ شیئر تھا 1,000 کا، ابھی آپ دیکھیے گا میں نے اس پہ کلک کر رکھا تو یہ دکھا رہا 350 کا پڑے گا آپ کو، یعنی تقریباً 3 گنا سستا آپ کو پڑ رہا ہے۔ سستا مراد یہ نہیں کہ سستا پڑ جائے، مطلب بقیہ پیسے وہ ایڈ کرے گا آپ کی طرف سے، بروکر یعنی ایپ والا ایڈ کرے گا، سمجھ گئے؟ اور جو مجبوری اس میں تھی کہ اسی دن بیچنا، یہ مجبوری بھی ختم، آپ سال 6 مہینے 2 سال جتنا آپ رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو، سمجھ گئے؟ یہ عام طور سے وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کو بہت دن کے لیے شیئر خریدنا اور پیسے کمی، تو وہ لوگ یہاں پہ قاعدہ صورت میں آ کر کے لے لیتے ہیں۔ تو اب یہ چیز جائز ہے کہ ناجائز؟ یہ چیز جائز نہیں بلکہ ناجائز ہے، یہ شکل بھی کیوں ناجائز ہے؟ کیونکہ یہ جو آپ کو قرضہ دے گا 1 دن 2 دن، تو پر ڈے کے حساب سے وہ سود لے گا آپ سے، سمجھ گئے؟ پر ڈے یعنی نفے میں ہو آپ نقصان میں ہو، اس سے کوئی واسطہ نہیں، پر ڈے کے حساب سے سود لیتا ہے، تو اس وجہ سے یہ چیز کیا ناجائز ہے۔ اور اس کے اندر باقاعدہ آپ کو شام کو میل آئے گا، حالانکہ میں نے کبھی کیا نہیں، سمجھ گئے؟ بس میں نے سیکھنے کے طور پر، سمجھنے کے طور پر میں نے آخری پروسیس تک گیا ہوں، لیکن میں نے کبھی کیا نہیں۔ آپ کو میل آئے گا اور میل آنے کے بعد میں آپ کو اپنا شیئر اس کے پاس رہن رکھنا پڑتا ہے، رہن کا مطلب گروی رکھنا پڑتا ہے، سمجھ گئے؟ بروکر کے پاس بھائی کل کو یہ قرضہ دے دے اور آپ کے ڈیمیٹ میں یہ شیئر چلا جائے گا، اور جب ڈیمیٹ میں آپ کے چلا جائے گا تو اس کے پاس پاور ختم ہو جائے گی، آپ لے کے بھاگ جاؤ تو کہ کہاں جائے گا آپ کو پکڑنے کے لیے اپنا پیسے؟ تو وہ شام تک وہ شیروا جو آپ نے لیا قرضے پر، وہ اس کو میل کر کے سائن کر کے اس کو دینا پڑتا ہے کہ بھائی آپ میرے شیئر کے مالک کو، آپ کے پاس گروی رکھا ہوا ہے۔ کل کو جیسے ہی 350 کے اوپر نقصان ہونے لگے گا تو جتنا پیسہ آپ کا تھا اتنے تک وہ برداشت کرے گا، سمجھ گئے؟ اور اس کے اوپر جیسے نقصان جانے لگے گا تو آپ سے وہ کہے گا کہ پیسہ اس میں آپ ڈالو، اور سمجھ گئے؟ وہ اپنا نقصان نہیں، ڈالو گے تو ٹھیک، نہیں ڈالو گے تو بیچ کے نکال دے گا آپ کا شیئر، سمجھ گئے؟ تو اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے، کبھی MTF بھی نہیں کرنا ہے، تو نہ اس میں کرنا ہے اور نہ اس میں کرنا ہے۔ چلیے اتنی بات جب آپ کیا کریں سمجھ میں آ گئی ہوگی، باقی اس میں ہماری یا ہمارے لیے دروازے کیا کھلے ہیں۔ تو چلیے دراصل میں ایک سستا شیئر لے کر کے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی، دراصل میں کوئی بائی کر کے دکھاتا ہوں، کوئی سستا شیئر میں لیتا ہوں، کیونکہ اکاؤنٹ میں اس میں 100 روپے پڑے ہوں گے میرے خیال سے۔ کون سا ہے وہ؟ جے پرکاش۔ چلیے میں اس کو ذرا سے دیکھتا ہوں، 18 روپے کا، اس میں بائی پہ جاتا ہوں، اور میں ذرا میں سمپل ایسے ہی کلک کرتا ہوں انویسٹنگ پہ جا کے، 18 روپے کا مجھے پڑ رہا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ کچھ آپ کو وارننگ بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں لکھ کر کے دے دیتا ہے، اس کو آپ اسکرین شاٹ لے کر کے گوگل وغیرہ سے، کیونکہ یہ الگ الگ آتا ہے، آپ کو ساری چیزیں نہیں بتائی، یہ جب آگے کی فنڈامنٹل آپ پڑھ لیں گے تو یہ سمجھ جاؤ گے آپ۔ چلیے اس پہ ہم کلک کر دیں گے، جب کلک کیا تو آپ دیکھیے ابھی مارکیٹ بند ہے نا، یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، کہہ رہا مارکیٹ اور کلوزڈ رائٹ ناؤ، مارکیٹ ابھی بند ہے، آفٹر مارکیٹ آرڈر ول بی پلیسڈ AMO، آفٹر مارکیٹ آرڈر کیا AMO ول بی پلیسڈ، یعنی لگا دیا جائے گا اگر آپ چاہتے ہو تو نیچے یہ پوچھتا ہے کہ AMO لگا رہے ہو تو اگر آپ کا یہ آرڈر لگنا تو کس وقت میں لگنا ہے؟ مارکیٹ کھلتے ہی فوراً آپ کا آرڈر چلا جائے مارکیٹ میں، یعنی پری اوپننگ میں چلا جائے، یعنی آرڈر کلیکشن والے پیریڈ میں آرڈر ہم آپ کا نافذ کر دیں، یا مارکیٹ کھلے جب یعنی 9:15 بجے، یا جس وقت کی ہماری کیا بولتے ہیں 30 منٹ کے بعد میں ہم لگائیں، یا 60 منٹ کے بعد میں، اب جو بھی ہماری اسٹریٹجی رہے، سمجھ گئے؟ وہ اس حساب سے آپ کے آرڈر کو مارکیٹ میں کیا ہے ایگزیکیوٹ کر دے گا۔ مثلا میں نے ڈال دیا کہ جب مارکیٹ کھلے تب لگا دو، تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں، کلک، ابھی یہ فنڈ نہیں ہے اکاؤنٹ کے اندر شاید، چلیے فنڈ اس کے اندر کیا نہیں ہے، تو کلک کرنے کے بعد میں یہ کیا ہے چلا جائے گا، یہ شاید اصل میں فنڈ تھا لیکن یہ آٹومیٹک ریفنڈ ہو گیا اکاؤنٹ کے اندر، 3 مہینے پہ ریفنڈ ہو جاتا ہے اکاؤنٹ، ٹھیک ہے؟ تو جب اس طرح ہم بائی سیل کر لیں گے تو ہم کو یہاں پہ نظر آ جائے گا، اس پہ کلک کرو گے آپ تو جو بھی بائی سیل کرو گے تو یہاں پر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر کیا ابھی دراصل نظر نہیں آ رہا ہے، 1 منٹ، یہاں پہ ابھی چونکہ یہاں پہ کچھ ہے نہیں تو یہاں پہ نظر آ جائے گا، یہ پورا چلتا رہے گا، کتنا آپ نے خریدا آج، کتنا نفع نقصان چل رہا ہے، یہاں پر دکھاتا رہے گا، سمجھ گئے؟ بقیہ اگلے دن کہاں نظر آتا ہے، یعنی اگر آپ نے آج خرید لیا پہلے دن تو یہاں نظر آئے گا، اگلے دن یعنی اگر آپ نے آج خریدا تو اگلے دن اب یہاں نظر نہیں آئے گا، بلکہ جو آج کا معاملہ رہے گا تازہ والا وہ یہاں دکھے گا صرف بس آرڈر میں، اگلے دن وہ آپ کو نظر آئے گا اس جگہ پر، یہ مین اسکرین کے اوپر یہاں دکھتا رہتا ہے کہ کتنا پروفٹ میں آپ، کتنا پیسہ آپ نے لگایا ہے اور اس کی کتنی ویلو اس ٹائم چل رہی ہے، سمجھ گئے؟ تو جب یہاں پہ نظر آئے گا تو اس پہ ہم کلک کریں گے تو مزید ڈیٹیل یہاں پر ہم کو نظر آ جائے گی کہ کون کون سے شیئر ہم نے لے رکھے ہیں، سمجھ گئے؟ تو اس طریقے سے پورا ہم پروسیس یہاں سے بائی سیل کا ہے۔ اور باقی اگر ہم دیکھنا چاہیں اپنا فنڈ ایڈ کرنا چاہیں، فنڈ آپ ایڈ کریے 150 200 500 1000 زیادہ نہیں،
کل ایڈ کریے گا، ابھی نہیں، آج آپ پہلے سمجھیے، آپ کل سے پریکٹس شروع ہوگی۔ یہاں پہ آپ جو ہے تقریباً منی لکھا ہوگا، یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہ فنڈ کا آپشن آ جائے گا، یہاں پہ آپ ڈالو گے پیسے، 100 روپے مثلا میں نے ڈال دیا، اور آگے ٹیپ پہ فنڈ پہ کلک کیا، اور یہ گوگل پہ جو آپ نے لنک کیا ہوگا وہ آپ کا آ جائے گا، اور نیچے جا کر کے آپ کیا کرو گے، فنڈ ایڈ کر دو گے، یہاں پر وہ کیا آ جائے گا۔ باقی جب آپ کا دل کرے کہ میں اپنا پیسہ واپس نکال لوں، تو اس کے لیے بھی آپشن آپ جاؤ گے تو آپ کو مل جائے گا، اسی جگہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، یہاں سے تو فنڈ ایڈ تھا، نیچے آپ کو مل جائے گا یہ ودرول ٹو بینک، اس پہ ہم کلک کر دیں گے تو یہ جتنا پیسہ آپ کا رہے گا یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہو، نکال سکتے ہو، سمجھ گئے، وہ کچھ گھنٹوں کے اندر پھر کیا ہے، آ جاتا ہے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبق سے ریلیٹڈ اگر سوال ہے تو وہ سوال کے لیے، السلام علیکم۔